अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून व जअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही वमा आमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। मोहतरम नाज़रीन किराम और अज़ीज़ तलबा, तर्जुमा मानिल कुरान सूरह यासीन आयत नंबर 33 और उसके बाद की चंद आयात आज के दर्स में हम पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले जो आयात बयान की गई उनके अंदर अपनी तौहीद का और इसी तरह से अपनी कुदरत कामिला का तज़किरा किया और इस बात की वजाहत की कि जो भी लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं, जो इस दुनिया के अंदर अपनी तबई ज़िंदगी गुजारने के बाद चले जाते हैं, उनको हम दोबारा हाज़िर करेंगे, हाज़िर किए जाएंगे वो हमारे पास। कुफ़ार और मुशरिकीन को ये बात बड़ी अजीब व गरीब लगती थी। वो ये कहते थे कि जब हम इस दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे और ये ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी तो क्या हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। ये कुफ़ार और मुशरिकीन समझते थे और दोबारा जो ज़िंदगी मिलने वाली है उस ज़िंदगी का इनकार किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस एतराज़ का एक तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु। व आयतुन, आयतुन जमा इसकी आयात आती है और इसका माना होता है निशानी। यहाँ नकरा इस्तेमाल हुआ है तफ़ख़ीम के लिए, यानी उसकी अज़मत दिखाने के लिए। व आयतुन का मतलब होगा यानी बड़ी निशानी, एक बड़ी निशानी। लहुम उनके लिए, और ये लहुम जो है ये आयतुन की सिफ़त है, यानी उनके लिए एक बड़ी निशानी है। अल अर्ज़ुल मैततु, मुर्दा ज़मीन। आयतुन ये ख़बर मुक़द्दम माने या इसी तरह से इसे मुब्तदा भी मान सकते हैं। अगर इसे ख़बर मुक़द्दम मानते हैं तो अल अर्ज़ुल मैततु ये मुब्तदा होगा, और अगर इसको मुब्तदा मानते हैं तो ऐसी सूरत में बाद वाला जुमला यानी अल अर्दुल मैततु ये इसकी ख़बर हो जाएगा। दोनों सूरतें जायज़ और दुरुस्त हैं, क्योंकि यहाँ नकरा है अगरचे, लेकिन यहाँ तफ़ख़ीम की वजह से या उसकी जो सिफ़त लहुम आ रही है उस वजह से इसका मुब्तदा बनाना भी जायज़ और दुरुस्त है। तो अगर हम आयतुन को मुब्तदा मानते हैं तो ऐसी सूरत में तर्जुमा होगा व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु, और उनके लिए एक बड़ी निशानी मुर्दा ज़मीन है। और अगर इसे ख़बर मुक़द्दम मानते हैं तो ऐसी सूरत में माना और मफ़हूम होगा कि और मुर्दा ज़मीन भी उनके लिए एक बड़ी निशानी है। तो दोनों के एतबार से माना और मफ़हूम यही है
کہ کفار اور مشرکین کے لیے مردہ زمین ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنے کے لیے، اس کی قدرت کاملہ کو سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ الارض المیتہ یعنی مردہ زمین۔ مردہ زمین سے کیا مراد ہے؟ یعنی خشک زمین، جس کے اندر پانی نہیں ہے، جس کے اندر پیدا کرنے کی، کسی غلے کو اس کے اندر جان ڈالنے کی ابھی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو ایسی زمین یہاں مراد ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا احییناها وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی مردہ زمین خشک تھی، اس کے اندر پانی نہیں تھا، نمو اس کے اندر نہیں تھی، غلے کو پھاڑنے کی، ثمر پیدا کرنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی اس کے اندر۔ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ احیینا جمع متکلم کا صیغہ ہے زندہ کرنا، یعنی ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اس مردہ زمین کو، اس کے اندر پانی وغیرہ کے ذریعے سے یا اسی طرح سے اور جو دوسری نمی ہے ان کے ذریعے سے ہم نے اسے زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے غلہ نکالا۔ حبًّا حبوب اس کی جمع آتی ہے غلہ، اور ہم نے اس سے غلہ نکالا۔ منہا اے من بعض الارض، یعنی بعض زمین سے، پوری زمین سے نہیں ہے، بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں غلہ نہیں اگتا ہے۔ تو وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے غلہ نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پس وہ اس سے کھاتے ہیں، یعنی غلے کا خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ تو یہ مردہ زمین جو پہلے خشک تھی، اس کے اندر غلہ اگانے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ ہم نے اس کے اندر صلاحیت رکھی، اس کے اندر چشمے نکالے، آسمان سے بارش برسائی، اوپر کی جو سطح ہے زمین کی اس کو ملائم کیا، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ غلہ یا بیج اس کے اندر جائے تو وہ اس زمین کو پھاڑ کر نکل آئے، اسے سخت نہیں بنایا۔ تو یہ سب ہم نے کیا ہے۔ تو یعنی ایک ایسی زمین جو خشک ہو چکی تھی، اس کے اندر ابھی کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن ہم نے اسے دوبارہ سے اس لائق کیا اور اس لائق بنایا کہ وہ پیدا کرنے کی صلاحیت والی ہو گئی، پیدا کرنے کے لائق ہو گئی، اس میں غلہ اگایا جائے اس لائق وہ زمین ہو گئی ہے۔ تو کیا ہم دوبارہ سے زندگی نہیں دے سکتے ہیں؟ انسان کو دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً جب ہم مردہ زمین کو پیدا کر سکتے ہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں کہ غلہ اس سے نکل آئے، اسے پھاڑ کر باہر نکل آئے اور اس سے تم کھاؤ پیو، تو یقیناً ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم دوبارہ انسان کو حساب و جزا کے لیے، اس کے جو ہے حساب کے لیے دوبارہ سے اسے نکالیں اور پیدا کر دیں۔ تو یہ بالکل ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ اصل میں مقصد ہے اللہ رب العالمین کا اس نشانی کو یہاں بیان کرنے کا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا یعنی پیدا کیا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، جو مردہ زمین ہم نے اس قابل کی کہ اس کے اندر کاشت کی جا سکے، تو اس زمین میں ہم نے بنائے باغات، جنات من نخیل، باغات بنائے، جنت کی جمع جنات باغات کو کہتے ہیں، اور نخیل کہتے ہیں کھجور، یعنی کھجور کے باغات بنائے، وعناب، اور عناب یہ عنب کی جمع ہے، انگور کو کہا جاتا ہے، یعنی اور ہم نے اس میں
کھجور اور انگور کے باغات بنائے۔ خاص طور سے اللہ رب العالمین نے یہاں کھجور اور انگور کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی نفع بخش پھل ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ عرب میں ان کی پیداوار سب سے زیادہ ہوتی تھی اور وہ اسے زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جو دوسرے پھل ہیں ان کے مقابلے میں ان دونوں پھلوں کی پیداوار بھی زیادہ ہے، اور یہ استعمال بھی طرح طرح کے کاموں میں ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا، اور ان سے پہلے غلے کا ذکر فرمایا، کیونکہ وہ ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو اسے کھانے کے لیے غلے کی ضرورت ہوتی ہے، گیہوں کی، چاول کی، یا اسی طرح سے اور جو دال وغیرہ ہوتی ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر وہ اپنی بھوک کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ پھل وغیرہ اگر کھاتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پیٹ کو تسکین اور سکون مل جاتا ہے، لیکن غلے سے ہی اس کی بھوک ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے غلے کا ذکر پہلے فرمایا اور بعد میں ان پھلوں کا ذکر کیا، خاص طور سے ان دو پھلوں کا ذکر کیا، کھجور اور انگور کا۔ آگے فرمایا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں پھاڑ دیے۔ فجر یفجر تفجیر، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، بہانا، اور ہم نے پھاڑے اس میں سے من العیون بعض چشمے، اور اس میں سے ہم نے چشمے بہائے، یعنی زمین میں ہم نے چشمے بھی بہائے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، اور اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر غلہ پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں کھجور اور انگور کے باغات پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں چشمے جاری کرتے ہیں، چشمے اس میں بنائے ہیں ہم نے۔ تو ایسے ہی ہم انسان جو مر چکا ہے، مر گیا ہے، اس کے اندر بھی اس کی روح کو دوبارہ سے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل بھی ہے اس بات کی کہ آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا یہاں اپنی قدرت کاملہ کا بھی ذکر کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں جاری کیے یا پھاڑ دیے ہم نے چشمے، پانی کے چشمے بہائے، پانی کی ندیاں اور نہریں جاری کر دیں کہ یہ پانی زمین کی سطح کو نمو بخشے اور اس کے اندر تری پیدا ہو جائے، تاکہ اس کے اندر جو غلہ یا بیج جا رہا ہے غلے کا، یا اسی طرح سے انگور یا کھجور کا، تو وہ اپنی توانائی کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ اس کو پھاڑتا ہوا نکل آئے، اور وہ انسانوں کے لیے خوراک کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے، یعنی تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں۔ یہ سب کیوں کیا گیا ہے؟ ہم نے زمین کے اندر غلہ کیوں اگایا ہے؟ جنات یعنی باغات کھجور اور انگور کے کیوں بنائے ہیں؟ یہ سب چشمے جاری کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ سب کس لیے کیا گیا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، یعنی یہ تمام چیزیں وَكُلُّ ذَلِكَ، یعنی تمام چیزیں جو ہیں اس کے پھلوں سے یا اس کے غلے سے یہ کھائے پئیں، ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ من ثمرہ میں جو ضمیر کا مرجع ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی باغات چاہے وہ کھجور کے ہوں یا انگور کے ہوں یا اسی طرح سے وہ غلے کی شکل میں ہوں، تو ان تمام کی جانب ضمیر
جا رہی ہے۔ کل ذالکا یعنی کل یعنی تمام کی طرف، تو کل چونکہ مذکر کے طور پر یہاں استعمال یعنی جو لفظ ہے اس کے اعتبار سے ضمیر واحد مذکر کی یہاں لائی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں ماء العیون کی جانب ضمیر جا رہی، یعنی چشمے کی جو پانی ہے اس کی جانب، کیونکہ یہی اصل میں غلے کا یا اسی طرح سے باغات وغیرہ کی سرسبزی کا باعث بنتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر زمین کے اندر بیج نمو پاتے ہیں اور وہ پروان چڑھتے ہیں۔ آئی بات میں علامہ جرجانی کا کہنا ہے اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہاں من ثمرہی میں ضمیر یہ ماء العیون کی جانب جا رہی ہے، ماء العیون کی جانب یہ ضمیر جا رہی ہے، اور معنی یہ ہوگا تاکہ وہ اس کے پھل سے یعنی اس کے سبب سے جو پھل پیدا ہونے والے ہیں، پانی کے سبب جو چشمے جاری کیے ہیں، اس چشمے کے پانی کے سبب جو پھل پیدا ہونے والے ہیں ان پھلوں سے وہ کھائیں پئیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یعنی یہ ساری چیزیں غلہ ہو یا اسی طرح سے کھجور اور اسی طرح سے انگور کے جو پھل اگ کر آئے ہیں یا باغات جو پیدا ہوئے ہیں، یہ یا اسی طرح سے چشموں کا جاری کرنا، یہ سارا کارخانہ قدرت یہ ان کے بنایا ہوا نہیں ہے، ان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ آئی بات میں، بلکہ اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ غلہ اگائے زمین سے اور اس کے اندر نمو پیدا کر دے اور اس کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ اس لائق ہو جائے کہ اس کے اندر غلہ پروان چڑھے، یا باغات پھل یا پھلوں کے باغات اس کے اندر آ جائیں، یا چشمے جاری ہو جائے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے وجود میں آتی ہیں، اللہ رب العالمین ہی کی قدرت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ آئی بات میں، تو یہ اصل میں معنی ہے، اور یہاں اس اعتبار سے ما نافیہ ہوگا، ما نافیہ ہوگا۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا ہے اس کو، یعنی یہ تمام چیزیں ان کے ہاتھوں نے۔ یہ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہاں ما نافیہ ہے، اور اسی طرح سے بعض مفسرین کا، بعض علماء کا اس سلسلے میں یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں ما نافیہ نہیں ہے بلکہ ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے بلکہ یہ ما موصولہ ہے۔ اور ما موصولہ اگر اسے مانتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا معنی ہوگا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور وہ جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، اور وہ جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ کھائیں اس کے پھلوں سے اور اس کو کھائیں جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، یعنی جو ان کی قد و کاوش سے چیزیں وجود میں آئی ہیں، جیسے پھلوں کے مختلف اور غلے کے مختلف طریقے سے اس کو استعمال کر کے کھانا، جیسے پھل کا جوس نکال کے کھانا، یا اسی طرح سے ان کی چاٹ بنا کر کھانا، یا اسی طرح سے اور دوسرے طریقوں سے مربع وغیرہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں یہ انسان اپنی محنت سے اور اپنے طریقے سے انہیں استعمال کرتا ہے اور انہیں بناتا ہے۔ جس طرح سے غلہ ہے اس کو روٹی بنائی اور پھر اسی طرح سے کبھی پوڑی کی شکل میں کھا لیا، کبھی کچوڑی کی شکل میں کھایا اسے، اور اسی طرح سے کبھی شوربے کا سالن بنایا، کبھی ایسے ہی بغیر شوربے کا سالن بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں
یہ انسان اپنی قد و کاوش سے پیدا کرتا ہے اور بناتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، اور یہ ما اگر ہم موصولہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں معنی یہی ہوگا کہ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے، یعنی جو چشمے کے جاری، چشمے سے پیدا ہونے والے باغات ہیں ان کے پھلوں سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، اور جو ان کے ہاتھوں نے پیدا کیا ہے اس سے کھائیں یا اس کو کھائیں۔ تو یہ ہم نے یہ ساری چیزیں اس لیے کی ہیں، یعنی یہ انسانوں کی بہتری کے لیے کی گئی ہیں، انسانوں کے کھانے اور پینے کے لیے کی گئی ہیں۔ تو یہ سارا کام ہم نے کیا ہے، لیکن انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہمارا انکار کر رہا ہے، ہماری توحید کا انکار کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے قدرت کاملہ کا انکار کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اسے دوبارہ سے زندہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بڑی ناشکری والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم نے کی ہیں ان کے لیے، تو ان تمام کے باوجود یہ شکر نہیں کر رہے ہیں ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ان کو، لیکن پھر بھی یہ شکر ہمارا ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بڑے ناشکرے ہیں، ناہنجار قسم کے لوگ ہیں، ایسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن یہ شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون۔ سبحان مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، یعنی ہر عیب اور بری جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے پاک کرنا اللہ رب العالمین کی ذات کو۔ یا مشرکین جو بھی کچھ کہتے ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اس کی بیوی ہے، اس طرح کی جو باتیں وہ کہتے، تو ان تمام عیوب سے اللہ رب العالمین کو پاک کرنا۔ سبحان الذی، پاکی ہے اس کے لیے، الذی خلق الازواج کلھا، جس نے پیدا کیا تمام چیزوں کو جوڑے جوڑے۔ ازواج یہ زوج کی جمع ہے، یعنی جس نے تمام چیزوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے جوڑا جوڑا کر کے پیدا کی۔ مما تنبت الارض، چاہے وہ ان میں سے ہوں جنہیں زمین اگاتی ہے، یعنی جو زمین سے اگ کر آتی ہے، غلے کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، یا اسی طرح سے درختوں کی شکل میں، یا اور کسی شکل میں، یہ ساری کی ساری چیزیں نباتات میں سے یہ ساری کی ساری چیزیں جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو زمین پیدا کرتی ہے، جن کو زمین پیدا کرتی ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، خواہ وہ ان کے نفسوں ہی میں سے ہوں، یعنی خود انسانوں میں سے ہوں، جیسے مرد ہے، عورت ہے، تو یہ ایک جوڑا اللہ رب العالمین نے جوڑا جوڑا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور خواہ ان میں سے ہو جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان ابھی تک نہیں جان پایا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی نباتات میں سے ہوں، یا اسی طرح سے جمادات میں سے ہوں، زمین کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہوں، یا اسی طرح سے آسمان میں پائی جانے والی چیزیں ہوں، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، چاہے اسے زمین نے اگایا ہو یا خود ان کے نفسوں میں ہو، یا اسی طرح سے ان چیزوں میں سے ہو جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔
صرف اللہ رب العالمین کی ایسی ذات ہے جو جوڑا نہیں ہے، وہ واحد ہے، وطر ہے، ان اللہ وطر، اللہ رب العالمین وطر ہے، یعنی تاک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے جوڑا جوڑا پیدا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح سے ازواج کا معنی ایک انواع بھی کیا ہے، یعنی مختلف نوع اور قسم کی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں، مختلف شکل کی یا اسی طرح سے مختلف رنگوں کی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں، چاہے وہ زمین سے اگنے والی ہوں، زمین اگاتی ہو جنہیں، یا اسی طرح سے خود انسان کے اپنے نفس کے اندر ہو، یا اسی طرح سے ان چیزوں میں سے ہو جن کو انسان نہیں جانتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے مختلف رنگوں اور مختلف شکلوں میں پیدا کیا ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ تو کل ملا کر ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے ایک تو اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور دوبارہ کی جو زندگی ہے، دوبارہ جو اکٹھا کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ ایک لغو اور بیکار بات ہے۔ اور کیسے کوئی انسان جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے تو اکٹھا کر سکتا ہے اور ہمیں دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی ہمیں جو ہے دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس اعتراض کا یہ جواب اللہ رب العالمین نے دیا کہ جس طرح سے ہم مردہ زمین کو، خشک زمین کو دوبارہ سے تر و تازہ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر سے غلہ پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس سے باغات کھجور اور انگور کے یا اسی طرح سے اور جو دوسرے پھل ہیں ان کو پیدا کرتے ہیں اور اس میں سے چشمے جاری کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہم انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ یہ اصل میں کہنا اللہ رب العالمین کا کہنے کا مطلب ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کفار اور مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک طرح سے ذکر بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے انسان یعنی مردہ زمین کو دوبارہ سے پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی قادر ہے اور دوبارہ اسے لانے پر بھی قادر ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ لہذا ہر انسان کو اس کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔